अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। अफगान मुज़ाकराती अमल तालिबान की जानिब से पेश की शराइत सामने आ गईं। सफरी पाबंदियां हटाए जाने और मुंजमद असासों को गैर मुंजमद करने के मुतालबात शामिल। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्द कार्रवाइयां जारी। अफगान सूबे बल्ख में खुदकुश हमले के नतीजे में 3 अफगान फौजी जान बहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने हिंदू मैरिज बिल 2015 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत शादी की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मुतय्यन कर दिया गया। ताहम हिंदू लड़के या लड़की की जानिब से मजहब की तब्दीली की सूरत में शादी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, कमेटी का इत्तफाक। और लाल मस्जिद के साबिक नायब खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मुआफ करने का ऐलान। क्या इस मुआफी का लाल मस्जिद हमला केस में परवेज मुशर्रफ को कोई कानूनी फायदा होगा? नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में जब कोऑर्डिनेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप यानी अफगान अमन अमल के हवाले से 4 फरीकी ग्रुप का इजलास हुआ तो उसमें अफगान अमल के हवाले से एक रोड मैप पर इत्तफाक राय हुआ और तमाम अफगान धड़ों को इस माह के आखिर में काबुल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी गई, जिसके बाद हमने अफगान हुकूमत की जानिब से इस उम्मीद का इजहार देखा कि तालिबान से जो मुज़ाकरात हैं रवा माह के अख्ताम पर हो सकते हैं। उसके बाद जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो आपसे शेयर करते चले। आज ज़राए बता रहे हैं कि तालिबान ने शराइत पेश कर दी हैं, पेश की किसी भी अमन अमल के हवाले से। ये शराइत नई हरगिज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इनको दोहराया गया। इन शराइत में तालिबान के जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल करने और उन पर आयद सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा है। इसी तरह तालिबान के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट खरिज किए जाने का मुतालबा है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा एक बार फिर किया गया है और पाकिस्तान के हवाले से खुसूसन ये मुतालबा है कि तालिबान सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। एक जानिब नाज़रीन ये मुतालबात हैं, दूसरी जानिब आज ही की खबर है कि शिमाली अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में अफगान फ़ौजियों की गाड़ी को खुदकुश हमले के ज़रिए निशाना बनाया गया है, जिसमें कम से कम 3 अफगान फ़ौजी जान बहक हो गए हैं। सो ये सारा मंजरनामा हमें बता क्या रहा है? क्या जो तालिबान है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इन मुज़ाकरात को अप्रोच कर, इसकी सबूत वाज़े ये शराइत भी हैं, ये ताज़ा दहशतगर्द हमले भी हैं और खुसूसन ये कि शराइत जो सामने रखी गई हैं, चारों फरीक जो कोऑर्डिनेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप में शामिल हैं वो इस हवाले से क्या डिलीवर कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं माहिर अफ़गान उमूर सिंबल खान साहिबा। आपको भी खुश आमदीद। रहीम साहब, आपको भी खुश आमदीद। आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ, अब सर ये एक इजलास हुआ यहाँ पर इस्लामाबाद में, एक उम्मीद बंधी के मुज़ाकरात होंगे और अब ये शराइत आना तालिबान की जानिब से, सो इसको हम बाज़ाब्ता रद्द अमल समझे तालिबान की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले इजलास का? देखें मैं समझता हूँ कि ये शराइत नई नहीं है, पहले भी तालिबान ने इस तरह की गुफ्तगू की है और इससे पहले पगवाश कॉन्फ्रेंस हुई कतर में, वहाँ पर भी तालिबान ने अपने 4 मुतालबात का जिक्र किया था। इसके अलावा 2 बड़े मुतालबात हैं, वो गैर मुल्की फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी है और वहाँ पे शरई निज़ाम का कायम होना है। लेकिन ये 4 जो उनके प्री कंडीशंस हैं, यानी पहले आप इनको माने फिर हम बात करेंगे, तो ये भी काफ़ी अहम है। इसका आपने ज़िक्र कर दिया है, लेकिन मेरे ख़्याल में आप देखें कि ये तो अभी इस तरह की बातें तो होंगी। तालिबान ने अभी तक इस बात को नहीं माना कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कोई जंग बंदी नहीं हुई। मुज़ाकरात तो मेरे ख़्याल में हो जाएंगे, मुज़ाकरात की तवक्को काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ये कि मुज़ाकरात कौन करेगा, इसमें से कौन सा धड़ा मुज़ाकरात करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जो लोग तालिबान की नुमाइंदगी करेंगे कि क्या वाकई वो सब तालिबान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्या उनकी ये हैसियत है कि वो कोई फ़ैसला कर सकें, ये बड़े अहम सवालात हैं। तो मुज़ाकरात तो बहरहाल होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें अहम जड़ों से बात होगी, क्या ऐसे फ़ैसले वो फिर उसके ऊपर अमल दरामद कर सकेंगे। यही मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, और सर इस चैलेंज से निपटने के लिए जो रोड मैप अडॉप्ट किया गया, इस्लामाबाद में अडॉप्ट किया गया, वो कितना मुआविन है? देखिए, रोड मैप की तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल में ये फैसला हुआ होगा कि ये मुज़ाकरात कहाँ करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं और इसमें एजेंडा क्या होगा। और मेरे ख्याल में ये भी कि मुज़ाकरात को जारी रखना है। अगर कोई वाक़या हो जाए, जिस तरह आज
یہ بلخ میں حملہ ہوا ہے. اس طرح اگر واقعات ہوں گے ظاہر ہے تو ان واقعات کے بعد بھی یہ میرے خیال میں چاہیں گے کہ مذاکرات جاری رہیں, اس میں کوئی تعطل نہ ہو. تو یہ اس طرح کا روڈ میپ میرے خیال میں ہوگا. لیکن پہلے تو افغان حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ طالبان کو کیا مراعات دے سکتی ہے, اور طالبان نے اس کے جواب میں افغان حکومت کو کیا دینا ہے. تو یہ کچھ دو کی بات بھی ہوگی. میرے خیال میں ان سارے امور کے اوپر اسلام آباد میں اور اس سے پہلے کابل میں بات ہوئی ہے, اور یہی روڈ میپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سمن صاحب, میں اگر آپ کی جانب آؤں, ایک یہ جو عرصی کی کیفیت کے روڈ میپ اڈاپٹ ہوا, ساتھ ہی اس ماہ کے آخر میں دعوت دے دی گئی مذاکرات کے لیے, اور اب یہ شرائط آ گئی ہیں, کیا ہم یہ سمجھیں کہ طالبان کی جو ایک اسٹریٹجی تھی دباؤ بڑھانے کی, کارروائیاں بڑھا کر, وہ بظاہر کامیاب ہوئی ہے ان کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک یہ جو روڈ میپ کا تعلق ہے یہ طالبان کی اسٹریٹجی سے تعلق نہیں ہے. آئی تھنک یہ شروع میں جب یہ کوادریلیٹرل پروسیس شروع ہوا تھا اور جب مذاکرات کا یہ عمل دوبارہ شروع ہوا تھا, اسی وقت ہی طے ہوا تھا کہ یہ میٹنگز جو ہیں اس میں زیادہ وقفہ نہیں دیا جائے گا, بہت جلدی ہوں گی. اور یہ افغان حکومت کی طرف سے بہت بڑا مطالبہ تھا کہ یہ جو پروسیس ہے اب اس کو ایک لٹکایا نہ جائے, اور ہمیں بہت جلد اس کا نتیجہ دیکھنا ہے. اور وہ سب کی یہی خواہش تھی, اسپیشلی افغانستان حکومت کی, کہ یہ سپرنگ اوفینسو جو طالبان کا یوزلی آتا ہے, اور جو گرمیوں کے, حالانکہ بالکل سردیوں میں بھی اس دفعہ کچھ رکا نہیں ہے, طالبان کی جو اٹیکس ہیں ان کی انٹینسٹی ہے, ان کی جو شدت ہے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. پھر بھی عام طور پہ وہ امیجن کیا جاتا ہے کہ سپرنگ اور گرمیوں میں جا کے جو بڑے ان کے حملے ہونے ہیں وہ ہوئیں. ہم نے جیسے کندوز کا بھی دیکھا, سٹارٹ اس کا شدت آتی ہے وہ بڑے شہروں پہ. تو ان کی طرف سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ پروسیس اگر جلدی شروع ہو جائے, جس میں میٹنگز ہیں وہ بیک ٹو بیک ہوں, جس طرح بھی 2 ہفتے کے وقفے کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بالکل ابھی ہو رہی ہے 23 کو. تو اس سے وہاں تک جاتے جاتے کچھ مذاکرات کا عمل اتنا چل جائے کہ یہ کہیں پہ ٹروس کی بات ہو, کہیں پہ جنگ بندی کی بات ہو, اور اتنی جو شدت ہے اس سے بچت ہو سکے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا آئی تھنک یہ جو ہے رحیم اللہ کی, میں افسوس ہے کہ میں کچھ بات نہیں سن سکی. میری شرائط پہلے آتی رہی ہیں, بالکل آتی رہی ہیں, اور اس میں آئی تھنک جو ہے آپ نے کہا آخر میں کہ پاکستان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ ہم یہ ان کو رہا کریں, قیدیوں کو رہا کریں. اور یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے, اور ہم طالبان قیدیوں کا سنتے رہتے ہیں, بگرام ایئر بیس میں بھی ہیں, گنٹانمو بے میں بھی ہیں, لیکن یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے بہت طالبان کو سپورٹ دی ہوئی ہے. لیکن پچھلے سال جب یہ پریشر پاکستان پہ افغان حکومت کی طرف سے آیا تھا, جب وہ بات چیت شروع کرنا چاہتے تھے کہ آپ ملا برادر اور ان کے ساتھ کے بہت سارے لوگوں کو رہا کیا جائے, تو اس زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ تقریباً 300 کے قریب افغان طالبان جو تھے, ان کے لیڈر پاکستان نے اپنی اس میں تحویل میں تھے, پاکستانی حکومت کی تحویل میں تھے, اور ان کا پروسیس کیا ہے, وہ کس طرح ان کو نظر بند رکھتے ہیں. کوئک بریک, آپ کو رحیم اللہ صاحب کی آڈیو بھی میرا خیال ہے سنائیں. لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ. ایک ناظرین کوئک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے دیکھتے ہیں طالبان نے جو شرط رکھی ہے پاکستان طالبان قیدیوں کو رہا کرے, یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے. آفٹر کوئک بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں افغان امن عمل کے حوالے سے, اور اس حوالے سے طالبان کی جانب سے سامنے آنے والی پیش کی شرائط پر. رحیم صاحب, یہ جو شرائط ابھی ہم بات کر رہے تھے نئی تو نہیں ہیں, چاہے وہ سفری پابندیاں ہٹانی ہیں, اثاثے بحال کرنے ہیں, لیکن یہ جو شرط ہے کہ پاکستان مزید سیاسی جو قیدی ہیں طالبان کے ان کو رہا کرے, یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے تو طالبان نے اس طرح کی بات کھلے عام نہیں کی تھی, حالانکہ وہ پاکستان سے کہتے تھے کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں. خاص طور پہ جو ان کے نائب امیر تھے ملا عبدالغنی برادر, ان کی رہائی کا بار بار انہوں نے مطالبہ کیا ہے. ایک اور ان کے بڑے اہم رہنما تھے استاد یاسر, تو ان کے بارے میں طالبان چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. لیکن یہ اس طرح کھلے عام جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے, میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے قیدی ہیں جہاں پر بھی ہیں, چاہے وہ گوانتانامو میں ہیں, امریکہ کی قید میں ہے, چاہے وہ افغانستان میں ہے, چاہے وہ پاکستان میں یا کہیں اور, ان کو بھی رہا کیا جائے. میرے خیال میں انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے قیدی پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے بھی ان کو یہ مطالبہ ہے, یہ گلہ ہے. اور میرے خیال میں یہ جو مطالبہ ہے اس کا یہ اثر ہوگا, کم از کم یہ بات سب دنیا جان لے گی کہ پاکستان نے بھی کئی طالبان قیدیوں کو رکھا ہوا ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ
پاکستان طالبان کی حمایت کر رہا ہے، بلکہ طالبان پاکستان کی قید میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تقریباً 48 کے قریب طالبان قیدیوں کو پاکستان نے پہلے رہا بھی کیا تھا، ان میں کافی اہم لوگ تھے، خاص طور پہ ان میں قندوز کے جو شیڈو گورنر ہیں ملا عبدالسلام، جن کی قیادت میں پھر طالبان نے قندوز کے اوپر قبضہ کیا، تو یہ ملا سلام بھی پاکستان کی قید میں تھے اور حامد کرزئی کے کہنے کے اوپر پاکستان نے ان کو رہا کیا تھا اور یہ پھر قندوز چلے گئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک دلچسپ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ پاکستان کہتا ہے کانفیڈنس میں بلڈنگ یہ بات میشرز، پچھلے اپنے کامنٹ میں کہنا چاہ رہی تھی، نہیں جی میں پچھلی اپنے کامنٹ میں ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے جب پاکستان پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان طالبان پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، وہ اثر و رسوخ ہے کیا، وہ پاکستان کیا استعمال کرتا ہے، تو وہ دنیا کو بھی اور طالبان کو اور ساری جو خطہ ہے جو ہمیں ممالک اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے کہ اثر و رسوخ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے بند کر لیتے ہیں، ہم بھی کوئرسو فورس یوز کرتے ہیں ان سے اگر کچھ ہم نے کروانا ہو، کیونکہ آپ ان سے جو پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان ان کو چینج کرا سکتا ہے یا ان کا جو رائے ہیں وہ بدلا سکتا ہے، بدلانے کا طریقہ کچھ نہیں ہوتا، ہم ان کو پکڑ کے بند کر لیتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان ایز اے پلیئر کی لمیٹیشنز بھی نظر آتی ہیں لیکن اس کی پیچیدگیاں بھی نظر آتی ہیں جو وہ رول پلے کرتا ہے، جس پہ الزام ہوتا ہے کہ ہم کریں گے کیا، یہ ہم انسینٹیو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں اور کچھ کو تو رہا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیمانڈ جیسے رحیم اللہ صاحب نے کہا تھا 48 سے زیادہ ہم لوگ پہلے بھی رہا کر چکے ہیں حامد کارزائی کے کہنے پہ، سو وہ ہمیں کچھ لوگوں کو یا تو ان پہ کیسز چلتے ہیں۔ دہشت گردی کے اوپر فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو رہا کرنے کا، اس میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی دہشت گردی، لیکن کئی کمانڈر جیسے رحیم اللہ صاحب نے کہا ہے کئی کمانڈر بیٹل فیلڈ پہ واپس بھی جا چکے ہیں، کئی لوگوں کو وہ انٹرمیڈیریز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں بات چیت بڑھانے کے لیے، بیچ میں ہوا بھی ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں نہیں بھی گئے، لیکن چند لوگ ہیں ان کے کافی بڑے لیڈر آپ جن کو اریسٹ کرتے ہیں ان کی کوئی لیڈرشپ پوزیشنز ہیں تو وہ اریسٹ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی ان کو بند کرنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے بیٹل فیلڈ کا، اسی وجہ سے ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہوتا ہے، تو ان میں سے چند جب واپس جاتے ہیں کئی تو وہ بیٹل فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی سے بات چیت کا مرحلہ شروع کریں گے تو یہ رسکس تو ہوتی ہیں، آپ نے گڈ ول CBMs جن کو کہتے ہیں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں۔ جو بیشتر مطالبات ہیں یہ تو وہ ہیں جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے لگے ہیں، تو اگر ان کو ہٹنا ہے تو غالباً ہٹنا بھی اسی پلیٹ فارم سے ہے، سو یہ پاکستان، امریکہ، چین یا افغانستان، یہ چاروں فریق ان مطالبات کی روشنی میں کیا آفر کریں گے؟ دیکھیں یہ جو ایک مطالبہ ہے نا کہ جو UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ ہے، تو وہ فیصلہ تو جو 5 مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل کے وہ کریں گے، امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس، تو یہ فیصلہ اکیلے امریکہ کا نہیں ہوگا۔ روس نے پہلے اس کی مخالفت بھی کی ہے کہ سب طالبان کو اس فہرست سے نہ نکالا جائے۔ ایک جو اور مطالبہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر ان کے خلاف پروپیگنڈا افغان حکومت کرتی ہے طالبان کے خلاف، اس کو روکا جائے، تو وہ تو افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے، وہ تو میرے خیال میں مان لیا جائے گا اگر طالبان بات چیت کے اوپر رضامندی کا اظہار کریں۔ ایک اور جو مطالبہ ہے کہ طالبان کا ایک مستقل فارمل سیاسی دفتر قطر میں ہونا چاہیے، یہ پرانا مطالبہ ہے، اس کو ایک بار مان لیا گیا، پھر وہ دفتر بند ہو گیا، حامد کرزئی نے اعتراض کیا تھا، تو میرے خیال میں وہ بھی ممکن ہے، اس کے لیے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ان کی قیدیوں کے رہائی کا مسئلہ ہے اور UN کی بلیک لسٹ، تو یہ فیصلہ تو امریکہ اور باقی ملکوں نے کرنا ہے، اس میں پاکستان کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے۔ ایک اور جی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں چاہوں گا آپ اس میں یہ شامل کر لیں کہ جو مین سٹیک ہولڈر ہے افغان حکومت، ادھر سے کیا CBMs آنے وہ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہے، سو سرتاج صاحب جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرسسٹنس چاہیے، پرسویرنس چاہیے، وہ کہاں سے آئے گی پھر؟ آئی تھنک جو ان کی طرف سے جو ہمیں اور بہت سارے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مقام طالبان بھی ڈیمانڈ کریں، پاکستان اور باقی جو کوادریلیٹرل گروپ ہے وہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنی ایک کوہیرنٹ پالیسی رہیں اور اس میں جو سپوائلرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ ادھر کی طرف سے سپوائلرز ہیں ان کے، ابھی حالانکہ ابھی عبداللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اسی معاملے پہ وہ بڑی پازیٹیو تھی، کیونکہ ان کی طرف سے بڑا کلیئر، اور انہوں نے انڈیا میں ہمیں وہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ 6 مہینے کا پروسیس ہے اور ہم یہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھے ہیں
اور یہ جو بات چیت کا مرحلہ ہے وہ ابھی شروع ہونے لگا ہے اور اس پہ کافی ہوپ ہے. ان کی طرف سے یہ کلیئرٹی ایک بہت بڑی چیز تھی کیونکہ ناردرن ان کا یونٹی گورنمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ گروپ, لیکن بہت سارے ایسے چھوٹے موٹے بہت گروپ ہیں, کچھ ان کے انٹیلیجنس میں بھی ہیں جو بہت موقعوں پہ جا کے یہ چیز جیپٹائز بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کی طرف سے ہماری تو اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو آپ کی ایک یونٹی آف ایکشن آئے, یونٹی آف ولنگنس وہاں پہ آئے, اور کسی طرف سے سارے جو وہ اس قسم کے کوئی اسپوائلرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. بالکل ٹھیک. سمر خان صاحب آپ کا, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بار اگلا اجلاس اس 4 فریقی گروپ کا اب 23 فروری کو ہونا ہے اور افغان حکومت کو یہ امید بھی ہے کہ اسی ماہ کے اختتام سے پہلے براہ راست مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں. بظاہر جو افغان طالبان ہیں اس مرتبہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان مذاکرات میں شامل ہوں گے کیونکہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 2015-2014 کی نسبت افغانستان کے لیے زیادہ خونی سال تھا اور 2001 کے بعد سے لمحہ موجود میں طالبان کے پاس زمینی کنٹرول سب سے زیادہ ہے. بہرحال ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین, اس کے بعد آ کر آج بات کریں گے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے جو ہندو میرج ایکٹ بل 2015 کو منظور کیا ہے اس پر. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین پاکستان بنے 68 سال ہو چکے لیکن پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری کے پاس آج تک اپنی شادی کے باقاعدہ اندراج کا کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے. ایسے میں اگر اقلیتوں کو برابر حقوق دینے کی بات کی جائے تو یقیناً ایسی کوئی بھی جو کوشش ہے یا جو اس کی نیت ہے اس پر شبہ ہونے لگتا ہے. حکومتی اراکین خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کی تعداد 8,80,00,000 سے زائد ہے. اس کے باوجود اتنے عرصوں میں ہندو برادری کی شادی کے اندراج کا جو بنیادی نظام ہے وہ وضع نہیں کیا جا سکا ہے. اب یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بسنے والی ہندو برادری کا, بلکہ دوسرا اہم اور بڑا مسئلہ فورسڈ کنورژن یعنی مذہب کی زبردستی تبدیلی کا بھی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہندو برادری کے پاکستان میں بسنے والے لوگ ملک چھوڑنے تک پر مجبور ہوئے ہیں. آج بہرحال اس حوالے سے کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے ناظرین, اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف نے ہندو میرج ایکٹ 2015 کا بل منظور کیا ہے. اس بل کے مطابق ناظرین ہندو لڑکے اور لڑکی کی شادی پنڈت کروائیں گے لیکن شادی کا رجسٹرار علیحدہ ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ ہندو لڑکا یا لڑکی اگر مذہب تبدیل کر لیں تو ان کی شادی خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ چند بنیادی نکات ہیں. گو کہ ہم نے دیکھا کہ کمیٹی کے جو ہندو اراکین تھے انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. یہ بل انشور کیا کرے گا ہندو کمیونٹی کے لیے, اور کیا یہ بل اب قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا یا ابھی بھی اس میں کوئی قانونی اور سیاسی رکاوٹیں درپیش ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسلم لیگ کے ممبر قومی اسمبلی ہیں, پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین ہیں اور اس بل کے بانی ہیں ڈاکٹر رمیش کمار. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں, آج کی تاریخ میں خدا نخواستہ کوئی ہندو خاتون پاکستان میں شادی شدہ اغوا ہو جائے, اس کی زبردستی کہیں شادی کر دی جائے, تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بتانے کا کہ جی میں شادی شدہ ہوں پہلے سے, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بات کی کہ 68 سالوں میں جو ایک بیسک رائٹ تھا جو نہیں دیا گیا, اور یہ بیسک رائٹ حاصل کرنے کے لیے بھی 3 سال مجھے محنت کرنی پڑی ہے اس کے اوپر, اور 3 سال کے اندر میری 30 کے قریب میٹنگز جو ہے نا ہیومن رائٹس اور این جی اوز, اور گزشتہ 3 سال لا اینڈ جسٹس کے ساتھ 25-30 میٹنگیں ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ میں سب سے زیادہ اس میں ہیلپ سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کی, اور اس سے بھی زیادہ سپریم کورٹ کی, نہیں سپریم کورٹ کی, کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ میں نے ڈائریکشن دلوائے تھے کہ آپ اس کو بل کو کریں. مگر جنوری 2015 میں جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم بل لے کے آئے, جنوری, کیونکہ پہلے میں انڈیویڈیول بل لے کے آیا, پھر میں نے وہ اپنا بل چھوڑ کے گورنمنٹ کی طرف سے لے کے آیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد مائنورٹی ڈیوالو ہو گیا تھا اور پروونشل سبجیکٹ ہو گیا تھا. ہم فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکتی تھی, مگر میں نے سپریم کورٹ کی طرف سے 4 پروونس کو ڈائریکشن دلائی, اور 4 پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ میری مسلسل میٹنگز ہوتی رہی. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں بلوچستان گورنمنٹ کا اور کے پی کے گورنمنٹ کا, جنہوں نے آرٹیکل 144 کے تحت ریزولوشن پاس کر. سب سے زیادہ ہندو تو سندھ میں ہیں, وہاں سے کیا تعاون ملا؟ سندھ والے سوتے رہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ والے جو ہے جیسے تھر میں بھی حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں, مگر ان کو سمجھ دیر سے آتی ہے. میں وہاں پہ بھی کافی مرتبہ گیا ہوں, ان کو جا کے بریف کر کے آیا ہوں, مگر سندھ سے ابھی ریزولوشن آ جائے گا. مگر ایک بھی اگر ریزولوشن آ جاتا ہے کسی پروونس سے تو فیڈرل گورنمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے. تو پہلے
مجھے بلوچستان گورنمنٹ سے ریزولوشن ملا, پھر مجھے KPK سے ملا, اور اس ریزولوشن کے بعد ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا کہ آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. میرا جو یہ بل تھا, اس بل کے اندر ہندو میرج ایکٹ بل, اس کے اندر میں نے فورسڈ کنورژن کو بھی کور کیا تھا, مگر اس کے اندر 50% میں کامیاب ہوا ہوں, 50% میں کامیاب نہیں ہوا. اچھا, اب کیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. ہندو میرج ایکٹ بل, ایک تو لیگل شادیاں ہو جائیں گی کہ بھائی پنڈت کے تھرو آپ کو شادی کرنی ہے, آپ کی جو ہندو رسم و رسات ہے اس کے حساب سے شادی کرنی ہے, 15 دن کے اندر آپ کو اندراج کرانا ہے میرج رجسٹرار کے پاس, اپنے آپ جو ہے وہ بنیادی اندراج کا نظام وضع ہو جائے گا. ہو جائے گا. ایک میرج رجسٹرار ڈسٹرکٹ میں بیٹھے گا, جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہوگی وہاں پہ 2-3 رجسٹراروں کو بٹھائیں گے, جو پاپولیشن ہوگی وہ ڈسٹرکٹ کے حساب سے ہم ان کو فیسلیٹ کریں گے. پاکستان ہندو کونسل ان کی مدد کرے گی, لوکل ہندو پنچایت ان کی مدد کرے گی, ایک سینٹرلائز سسٹم ہوگا, میرج اتھارٹی ہوگی, اور پورا اس کے اندر کام. مگر مین چیز جو ہے کہ 18 ایئر سے بیلو, 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ شادی نہیں کر سکے گا. اچھا, آج بھی اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوا کہ آپ 18 سال کیسے پابندی ڈال سکتے ہو اگر 16 سال کی. مگر میں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا اب سارے ممبران کو. ہماری ہندو کمیونٹی کے بھی جو 2 ممبران تھے, مگر اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی جو ممبران تھے, اس کو میں نے کہا کہ پاکستان ہندو کونسل کے یہ ریسپانسبلٹی ہے, بل امپلیمنٹ ہو جائے گا, ایک مرتبہ پاس ہو جائے گا, امپلیمنٹ کرانے میں ہم کاؤنسلنگ کریں گے. یہ جو فورسڈ کنورژن کے اوپر کیا سیفٹی ویلو لگا؟ ابھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے دھرم کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر سیپریشن نہیں ہے, طلاق نہیں ہے. اس کو ہم نے ٹرمینیشن ہم نے رکھا ہے, مگر اس ٹرمینیشن کے اندر بھی ہم نے کچھ کلاسز ڈالی ہیں کہ یہ کلاسز ہیں جس کلاسز کے تحت جیسے 1 سال کم سے کم وہ آپس میں سیپریٹ رہا ہو, مگر اس کے بعد بھی جب وہ ڈگری فیملی کوڈ میں ڈالے گا تو 6 مہینہ کم سے کم اس کو کیس اس کو سنا جائے گا, 6 مہینے میں اس کا ڈیسیشن آئے گا. ڈیسیشن آنے کے بعد بھی 6 مہینہ گریس پیریڈ ہوگا, مطلب 2 سال اس کے پورے گزریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ سیپریشن ہو سکے گی. ایک اس میں انہوں نے کلاس آج زبردستی ڈلوائی جس کے اوپر 1 گھنٹہ پورا میرا بحث چلا کہ مذہب تبدیل ہوگا تو مذہب تبدیل ہوگا. اس گراؤنڈ کے اوپر آئیدر پارٹی کورٹ میں جا کے سیپریشن لے سکتی ہے. میں نے اسی پوائنٹ کے اوپر آرگیو کیا, میں نے کہا یہ پوائنٹ غلط ہے, کیونکہ ہم اس وقت سندھ کے اندر جہاں پہ 70 لاکھ ہماری ہندو کمیونٹی رہتی ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ 2 پرابلم ہیں. ایک کہ 18 سال سے کم عمر بچیاں کنورٹ ہو کے شادیاں کر دیتی ہیں. دوسرا, شادی شدہ بچی اگر اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ فورسفلی کنورٹ کی جاتی ہیں, کنورٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو گیا, ان کا ریلیشن ختم ہو گیا. وہاں پہ اس کے چائلڈ کی ریسپانسبلٹی کہا جاتی ہے, کیا نکاح کے اوپر نکاح ہو سکتا ہے. مگر جو 18 ایئرس والی پوائنٹ ہے وہ میں قائل کر گیا. کیسے حل, یہ جو شک آج ڈلوا دی گئی ہے, آج جو انہوں نے یہ شک ڈالی ہے جس کے اوپر میں نے بہت آرگیو کیا, مگر آخر میں یہ چاہ رہا تھا کہ بل یہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی سے تھرو ہو جائے. آج اگر دوبارہ میں رکاوٹ اس میں ڈالوں گا تو پھر رک جائے گا. میں نے کہا اسمبلی میں جا کے, جب اسمبلی میں یہ ابھی اسی ہفتے میں یہ اسمبلی میں آ جائے گا تو میں سارے ممبران کو اور لیڈران کو یہ میں کہوں گا کہ یہ ہمیشہ کون کہتا ہے کہ بلیسفیمی لا نہیں ہونا چاہیے, مگر یہاں پہ پاکستان کے اندر ہمیشہ مس یوز آف بلیسفیمی لا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس قانون کا بھی مس یوز ہوگا کہ اگر کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اگر میں نے ایگزامپل دیے, میں نے کہا ابھی ہب چوکی سے ایک ہماری لڑکی اغوا ہوئی ہے, 2 بچے ہیں, 2 بچوں کے ساتھ اغوا ہوئی ہے. مدرسے تجویز کی وکالت کرنے والے کون ہیں؟ یہ کمیونٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو میرا بل تھا اس بل کے اندر یہ کنڈیشن نہیں تھی. لا اینڈ جسٹس والے انہوں نے بل کے اندر یہ کنڈیشن ڈالی. میں نے ادھر بھی ان کو کہا, جو میری سیپریٹ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی وہاں پہ بھی ان کو میں نے مطمئن کیا. آج مجھے شک تھا کہ مولانا شیرانی صاحب اس کے اوپر بات کریں گے, مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بات نہیں کی, کیونکہ میں 50 منٹ اسلامی نظراتی کاؤنسل میں جا کے اسلامی نظراتی کاؤنسل میں بریف کر کے آیا تھا ان کو کہ سر یہ ہماری. مگر آج شگفتہ جمانی پیپلز پارٹی کی, جو ہمیشہ پیپلز پارٹی لبرل پارٹی کہتی ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ ہمیں سندھ میں پرابلم ہے, اس نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ نہیں یہ پوائنٹ ہونی چاہیے, اور اس کو سیکنڈ جو کیا وہ علی محمد خان نے, تحریک انصاف نے, دونوں نے کیا. میں نے اس وقت تحریک انصاف کے ہمارے اقلیتی ایم این اے تھے, اس کو بھی میں نے کہا بھائی آپ, مگر نون لیگ کے جتنے ممبر تھے, کرن تھی اور تھے, رانجھا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ان کے بیسک رائٹ ہے اگر یہ چاہتے, مگر پھر بھی انہوں نے اس چیز کو جو آخر میں. مجھے مختصراً بتائیں, اب اس کے راستے میں کوئی پارلیمانی رکاوٹ تو نہیں ہے, یا ابھی بھی کچھ مسائل درپیش ہیں؟ نہیں, ابھی یہ نیشنل اسمبلی میں آ گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے اندر رکاوٹ ہے. سارے لوگ, ساری اسمبلی چاہتی ہے یہ پاس ہو جائے, مگر جب یہ بل پیش ہوگا
اسمبلی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے ادھر میری اسپیچ ہوگی. میری اسپیچ کے دوران میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, آج بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ اس پوائنٹ سے, اس نقطے کے حوالے سے آپ چاہیں گے, اس پوائنٹ سے مس یوز ہوگا, اس پوائنٹ سے فورسڈ کنورژن جو ہے اس کو ایک لیگل کور مل جائے گا, جس وجہ سے جو 18 ایئرز کی بھی ہم نے پوائنٹ ڈالی ہے, اب 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ ٹھیک ہے شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے اگر کور ہو جائے کہ بھئی مذہب, آپ مذہب کے نام پہ آپ شادی نہیں توڑ سکتے, کیونکہ شادی ایک سپریٹ سبجیکٹ ہے, مذہب دوسرا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہاں شکریہ ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کا. اب اہم بات آپ نے بہرحال یہ فرمائی کہ سندھ جہاں بیشتر ہندو بستے ہیں پاکستان میں, اور پنجاب جہاں آپ کی جماعت کی حکومت ہے, وہاں سے صوبائی سطح پر آپ کو تعاون نہیں ملا, چھوٹے صوبوں نے آپ کو تعاون کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے ابھی ریزولوشن آ رہا ہے, سندھ سے بھی ابھی, مگر جس طریقے سے بلوچستان اور کے پی کے نے, میری میٹنگ چاروں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے, ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, مگر انہوں نے مجھے تعاون, اگر مجھے وہاں سے نہیں آتا, سب سے زیادہ کریڈٹ میں آج سپریم کورٹ کو دوں گا, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی تقریباً 20-25 ہیئرنگ میری ہوئی ہے اسی حوالے سے, اور انہوں نے یہ پروونشل گورنمنٹ کو کہا. امید کرتے ہیں کہ اب آگے یہ بل قومی اسمبلی سے بڑا اطمینان سے, میں شکریہ بھی ادا کروں گا اسٹینڈنگ کمیٹی کا, ممبران کا, انہوں نے بھی آج کم سے کم پیش رفت 3 گھنٹے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک مختصر بریک لیں گے, جس کے بعد آ کر بات کریں گے. لال مسجد کے سابق نائب خطیب مولانا عبدالعزیز کہتے ہیں کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف کو معاف کرتے ہیں. اس معافی کا لال مسجد حملہ کیس میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے اوپر قانونی طور پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ آفٹر شاٹ. ویلکم بیک. ناظرین 2007 میں ہونے والے لال مسجد آپریشن پر مبنی جو کیس ہے, اس میں ایک دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب ہم نے دیکھا کہ جنرل ریٹائرڈ سابق پرویز مشرف, جن کو اس کیس میں ایک مرکزی فریق بنایا گیا, ان کے حوالے سے مولانا عبدالعزیز نے فرمایا کہ وہ پرویز مشرف کو اور دیگر افراد جن کا عمل دخل تھا لال مسجد آپریشن میں, ان سب کو معاف کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی ملک میں قیام امن کی خاطر. یہ وہی مولانا عزیز ہیں ناظرین جن کو آپ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر, ان کے حوالے سے کافی تنقید رہتی ہے, ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, اور مختلف اس حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے تنظیمیں ہیں وہ متحرک ہیں. دوسری جانب لال مسجد واقعے پر قائم کی گئی انکوائری کمیشن کی رپورٹ, جو کہ بتایا جاتا ہے 30,000 صفحات پر مبنی ہے ناظرین, اس کو عام کرنے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے روبرو ایک پٹیشن زیر سماعت ہے, اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے اس کیس میں کہ اس رپورٹ کو اگر منظر عام پر لایا گیا انکوائری کمیشن کی, تو اس میں پیش ہونے والے افراد کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو اس موقع پر 2 بنیادی سوال ہمارے سامنے ناظرین سر اٹھا رہے ہیں. نمبر 1, مولانا عبدالعزیز کی جانب سے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو معاف کرنے کا اعلان, اس کا کوئی قانونی فائدہ اس کیس میں پرویز مشرف صاحب کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا جو رپورٹ ہے لال مسجد کمیشن کی, اس کو منظر عام پر آنے سے روکا جا سکتا ہے, اس کو مخفی رکھا جا سکتا ہے نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سید علی ظفر شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے, یہ لال مسجد حملہ کیس کے حوالے سے یہ کہنا عبدالعزیز صاحب کا کہ میں مشرف صاحب کو معاف کرتا ہوں, اس کیس پر کوئی اثر پڑے گا اس بیان سے؟ مشرف صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا, یا یہ صرف ذاتی فیل شمار ہوگا مولانا صاحب کا؟ یہ ایکچولی کیس مشرف صاحب کے خلاف جو ہے, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے خلاف, وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے لال مسجد پہ حملہ کروایا اور بہت سے لوگ مر گئے, بہت سی جانیں گئیں. جو ہمارا اسلامک لاء ہے, جو ہمارے اس میں پروویژن بھی آ گئی ہے CRPC میں, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جو مقتول ہے اس کے لواحقین اگر جس کے خلاف الزام ہے اس کو معاف کر دیں, تو پھر وہ اس کو کورٹ عدالت اس کو بری کر سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو وہ جو ہے جو معاف کرنے والے ہیں وہ سارے لواحقین ہونے چاہیے, اور ان کو والنٹری ان کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. کورٹ اس کو ایگزامن کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا. تو ابھی جو حال ہے اس کیس کا, اس میں تو ابھی ٹرائل چل رہی ہے, اور ٹرائل میں مقتول بہت سارے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے لواحقین نے آنا ہے, اور اگر آ کے سارے انڈیویجولی معاف کریں تو پھر اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس ٹرائل پہ. ایک شخص کا معاف کرنا وہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہے,
اس میں کوئی ٹرائل پہ فرق نہیں پڑے گا. اور سر آپ نے کہا یہ والنٹری ہونا چاہیے, اس کا تعین کیسے ہوگا؟ مولانا صاحب کا جو بیان ہے کہ ملک میں امن کی خاطر وہ معاف کر رہے ہیں, اور اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ وہ دباؤ میں بھی ہیں, سو یہ والنٹری کے لیے کوالیفائی کرتا ہے ان کا بیان؟ وہ ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن کرتا ہے عدالت, اور وہ انویسٹیگیشن کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ واقعی والنٹری ہے کہ نہیں. کسی کے کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا. تو جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ والنٹری ہے کہ نہیں یہ بیان, اور نمبر 2 اگر یہ والنٹری بھی ہے تو اس کا ٹرائل پہ امپیکٹ نہیں ہوگا. اس کا صرف یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی طرف سے معاف کر دیا, لیکن ادروائز تو جب تک سارے لوائقین معاف نہ کریں اور جتنے لوگ اس میں ہیں انوالو ان سب کو نہ معاف کریں, تب تک یہ اس کا ٹرائل پہ فرق نہیں پڑے گا. ایک اور قانونی نقطے پر آپ کی رائے شاہ صاحب, کہ جو وکیل ہیں اس کیس میں طارق اسد صاحب, ان کا یہ بیان رپورٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ باپ کے قاتل کو مقتول کا بیٹا ہی معاف کر سکتا ہے. وہ جو غازی عبدالرشید صاحب ہیں, مولانا صاحب کے چھوٹے بھائی, ان کے اور ان کے بیٹے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو آپ بھی اتفاق کرتے ہیں ان کے اس نقطے سے کہ بیٹا ہی معاف کر سکتا ہے اسے؟ نہیں, معاف کر, میں نے کہا سارے جتنے بھی لوائقین زندہ ہیں وہی معاف کر سکتے ہیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا 2-3 کیسز ہوئے تھے جس میں سپریم کورٹ نے واپس کیس بھیجا کہ بھئی آپ نمبر 1 ڈیسائیڈ کریں کہ یہ والنٹری, اور نمبر 2 سارے لوائقین جو ہیں جتنے لوگ ہیں وہ سارے معاف کریں گے, والنٹریلی کریں گے, تو تب ہی یہ معافی سمجھی جائے گی. 1 یا 2 یا 3 لوائقین معاف کریں اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ لال مسجد کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا, اب اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جی اس کمیشن کے سامنے جو لوگ پیش ہوئے, اگر رپورٹ سامنے آئی تو ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. سو یہ اس کو جواز بنا کر مخفی رکھا جا سکتا ہے رپورٹ کو, یا یہ مجروح ہوگا جو بنیادی حق ہے عوام کا معلومات کی رسائی تک؟ جی, جو آئین ہے ہمارا اس میں تو رائٹ آف انفارمیشن ایک بنیادی حقوق ہے, اور وہ اس کے لیے آپ پٹیشن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی عدالت میں کہ یہ چیز حکومت کے پاس ہے, یہ اس کی فریڈم آف انفارمیشن ہمارے پاس رائٹ ہے, تو اس کو آپ منظر عام پر لے کے آئیں. لیکن اسی قانون میں اور اسی آئین میں ایک ریسٹرکشن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی یا پبلک انٹرسٹ, سیکیورٹی آف دا نیشن یا کوئی پبلک انٹرسٹ کی بات ہو, تو حکومت یہ کورٹ کے سامنے پیش کر سکتی ہے موقف کہ اس رپورٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے یا پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے, جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے, تو پھر کورٹ اس کو کنسیڈر کر کے رپورٹ کو وہ روک سکتی ہے کہ اس کو آپ پبلش نہ کریں. یہ قانون یہ کہتا ہے. شاہ صاحب آپ اسینشلی فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے کیسز میں ریاست ایک پریویلیج کلیم کر سکتی ہے مفاد عامہ کے لیے؟ جی, بہت ریسٹرکٹڈ گراؤنڈ پہ, لیکن اس کو بھی کورٹ نے ایگزامن کرنا ہے. خالی یہ کہہ دینا سفیشینٹ نہیں ہے. تو کورٹ کو اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی حکومت کے سے موقف آتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو منزل عام تک نہیں آنی چاہیے, تو کورٹ کا رائٹ ہے کہ پہلے کورٹ اس کو ایگزامن کرے گا اور وہ خود فیصلہ کرے گا کہ ہاں واقعی اس میں ایسی کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں. تو اس کا فیصلہ اس روشنی میں نہیں ہوتا کہ گواہوں کے تحفظ کا جو بل ہے اس کے تحت گواہوں کو تحفظ دیا گیا ہے, اس کے بعد بھی ان کو تحفظ کی ضرورت رہتی ہے, اس لیے اس رپورٹ کو منظر عام پر آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ جا سکتا ہے, لیکن اس کو کورٹ نے ایگزامن کرنا ہے, صرف حکومت کے کہنے سے نہیں. کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی کی جان کو مقصد اس میں کوئی ہو سکتا ہے رسک, تو پھر کورٹ اس کو وے کرے گا اگینسٹ دا رائٹ آف دا پبلک. آپ یہ کہہ رہے ہیں صریحاً عدالت کا اختیار ہے. ٹورڈز دا ویری اینڈ, پرویز مشرف صاحب کی جو بریت ہے اکبر بگٹی قتل کیس میں, اس کو پریسیڈنٹ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اس کیس میں بھی مشرف صاحب کی جانب سے کہ جی میں تو آن گراؤنڈ نہیں تھا, مجھے تو سب نہیں پتا آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے؟ اس میں وہ جو بگٹی صاحب کا کیس ہے وہ تو اس لیے فیصلہ ہوا ہے کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا, کوئی اس میں گواہ نہیں آیا, کوئی ثبوت نہیں آیا, تو کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا. تو ہر کیس اپنی نوعیت پہ, اپنے ایویڈنس پہ اس نے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. تو یہ لال مسجد کا کیس بھی, ہم میرٹس کی بات نہیں کر رہے, میرٹس جو بھی ہیں, لیکن فیصلہ اس کا ہوگا اکارڈنگ ٹو دا وٹنسز. بہت شکریہ سید علی ظفر شاہ صاحب. سپریم کورٹ کے صدر یہ فرما رہے تھے کہ مولانا عبدالعزیز کی معافی کا کوئی قانونی فائدہ صرف ان کی معافی کا پرویز مشرف صاحب کو لال مسجد کیس میں نہیں مل سکتا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.